बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल इंतहाई गंभीर, इंसानी हकूक इंतहाई हद तक पामाल हो चुके हैं और पाकिस्तान की गवर्नमेंट 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद और उनके सहूलतकार मुसलसल पाकिस्तान के लिए मसाइल ही मसाइल पैदा कर रहे हैं। हुकूमती मशीनरी, रियासती मशीनरी, हुकूमती इदारे, रियासती इदारे सब मिलकर हुकूमत पाकिस्तान के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए अब मसाइल पैदा हो रहे हैं और पाकिस्तान की तस्वीर दुनिया की नज़र में इंतहाई गंदी होती जा रही है, इंतहाई गंदी होती जा रही है। दुख होता है कि हम सिर्फ ज़ाती मफाद और ज़ाती इंतकाम, बुग़्ज़, हसद और जलन और ज़ाती स्कोरिंग के लिए, ज़ाती स्कोर सेट करने के लिए हमने पाकिस्तान को, पूरे के पूरे पाकिस्तान को दाव पर लगा दिया है, उसकी सालमियत को, उसके मफादात को और उसके इज़्ज़त और वक़ार को। उसकी वजह आगे जाके मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन इस वक्त सूरत हाल क्या है। तमाम तर कोशिशों के बावजूद 14 महीने हो गए हैं, तमाम तर कोशिशों के बावजूद, रियासती हुकूमती ताकत इस्तेमाल करने के बावजूद सूरत हाल कंट्रोल से बाहर निकल रही है और इस हद तक निकल चुकी है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और अभी भी पाकिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है? पाकिस्तान में इस वक्त कानून, आइन, अदालतें सब एक साइड पे रखा हुआ है और जिसे चाहते हैं उठा लिया जाता है। जो पता चलता है फलां आदमी अगवा हो गया, फलां जर्नलिस्ट लापता हो गया, फलां ब्यूरोक्रेट लापता हो गया, फलां वकील के घर पे फायरिंग होगी, फलां के घर पे रेड हो गया और ख़वातीन की बेहुरमती कर दी गई। ये एक खौफ हरास का आलम है। तो मैं सिर्फ इतना पूछता हूँ कि इस खौफ व हरास का आलम इस हद तक जारी करने के बाद, इस हद तक खौफ व हरास फैलाने के बाद हासिल क्या हुआ या हासिल क्या हो रहा है? क्या कोई फ़ायदा हुआ? कोई एक लम्हे के लिए भी, कोई एक दिन के लिए भी? या कहीं से भी कोई अच्छी खबर आई हो? दुनिया भर से कहीं से भी किसी ने तारीफ़ की हो और किसी ने कहा हो और उसके नतीजे में कोई मस्बत तब्दीली आई हो? कोई तब्दीली नहीं आ रही। तो क्यों फिर ऐसा किया जा रहा है? बेहतर ये है कि हर चीज़ आइन और कानून के ताबे ले आएँ, आइन और कानून के मुताबिक हर कोई अपनी अपनी डोमेन में वापस चला जाए, तमाम इदारे अपना अपना काम करें और एक पाकिस्तान में जमहूरियत को फलने फूलने का मौका दिया जाए। जो पाकिस्तान के अवाम जिसके साथ हैं उनको उनका हक दिया जाए। हक के राय दही इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम 75 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं मकबूजा वादी की कि इनको हक के राय दही दें, इस्तिस्वाब राय का हक दें, प्लेबिसाइट का राइट ऑफ प्लेबिसाइट दें। ये हम 75 साल से जंग लड़ रहे हैं, दुनिया भर में हम ढंढोरा पीट रहे हैं और इसी तरीके से हम फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। ये सारा कुछ हो रहा है, लेकिन हम अपने ही मुल्क में जमहूरी रवायात को कत्ल कर रहे हैं। हम अपने ही मुल्क में सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं और अपने हाथों से कर रहे हैं। वजह क्या है? वजह सिर्फ और सिर्फ बुग़्ज़ और इंतकाम है, इसके अलावा तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो बहरहाल हो क्या रहा है इस वक्त? हो ये रहा है कि आने वाले दिनों में मज़ीद सूरत हाल ख़राब होगी और उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। वो ये कि ज़ाहिर है ये एक आर्टिफिशियल तरीके से अनऑर्गेनिकली इन सबको इकट्ठा किया गया था। एक तरफ PDM और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके इत्तेहादी, ये कई इत्तेहादों को इकट्ठा करके, यानी कि आग और पानी को इकट्ठा करके एक टोकरे में बिठा दिया गया। एक टोकरे में बिठा के कहा गया कि चलें भाई, अब ये केक है, अब सारे मिलजुल कर खाओ। अब जाहिर है केक इक़्तिदार का केक है और उसमें कहाँ मिलजुल कर खाया जाता है। हर कोई सारों का माजी हमारे सामने है। जब सारों का माजी हमारे सामने है तो उसके बाद एक दूसरे के पेट फाड़ने की बातें। तो बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM के अंदर भी गुत्थम गुत्था लड़ाई शुरू हो चुकी है और बाकायदा तौर पे अब इश्तिहार लगना शुरू हो गए हैं। पेशावर की, खैबर पख्तूनख्वा की गलियों में और सड़कों पे इश्तिहार लग रहे हैं, बैनर्स लग रहे हैं और कार्ड्स लग रहे हैं और आवेज़ा किए जा रहे हैं और शहरों पे। और उसमें गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो कि JUI मौलाना फजल रहमान साहब के बहुत ही इंतहाई करीबी अजीज समझी टाइप हैं, तो उनके खिलाफ हो रही है। अवामी नेशनल पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज आपस में एक दूसरे के साथ आ गए। उसकी रीज़न है कि एक चीज़, शरीफ फैमिली का मसला एक ही है, वो है कि वो किसी के साथ, वो कहते हैं बस नंबर 1 हमारे साथ हो गया, नंबर 1 को मिलाओ और उसके बाद दूसरे इदारे के नंबर 1 को मिलाओ, 2 इदारे के नंबर 1 को अपने साथ मिलाओ
اور اس کے بعد بالکل اپنا اقتدار انجوائے کرو، اور ایسی کی تیسی سب کی۔ اور یہ سارا کام انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ بھی کیا، آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ بھی، پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا، سب کے ساتھ کیا، اور اب یہ کام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اور ماضی میں آپ کو پتہ ہے کہ کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب رائٹ پہ ہوتے ہیں، کبھی لیفٹ پہ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس وقت پی ڈی ایم کے اندر تو لڑائی شروع ہو چکی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب اور مسلم لیگ نواز، عوامی نیشنل پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی، جہاں جہاں اکٹھے ہیں یہ سب الگ الگ، اور ایک دوسرے کو چارج شیٹ کر رہے ہیں۔ سینٹر میں آ جائیں، پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین نادرا، پہلے تو چیئرمین نیب آفتاب سلطان صاحب، ان کو پہلے لگایا گیا، پھر ان سے استعفیٰ لیا گیا۔ اس کے بعد نئے چیئرمین آ گئے، نئے چیئرمین آئے بٹ صاحب، اور بٹ صاحب جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد چیئرمین پی سی بی نجم سیٹھی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی وہ کہتے ہیں کہ جناب ذکا اشرف صاحب کو لگائیں، چودھری ذکا اشرف زیادہ بہتر آدمی ہیں۔ اور پھر چیئرمین نادرا پہ پہلے آ جاتے ہیں، چیئرمین نادرا پہ بھی ان کا مسئلہ، چیئرمین نادرا طارق ملک صاحب، کیونکہ نادرا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول ادا کرنا ہے، اور اس کو استعمال کیا جانا ہے آئندہ الیکشن میں دھاندلی کے لیے، ووٹر لسٹوں کے لیے، اور ڈیٹا کے لیے، جو ہے ایک انفارمیشنز اوورسیز کے بھی اور اندرون ملک بھی۔ سب سے زیادہ انتخابی فہرستیں، انتخابی فہرستوں میں بڑا کھیل کھیلا جانا ہے، بہت بڑا کھیل ہے، اور وہ نادرا سے کھیلا جائے گا، اور اسی لیے طارق ملک صاحب کو ہٹایا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں چاہتی تھی کہ ان کو ہٹایا جائے، اور صحیح کہتی تھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی طارق ملک صاحب از خود ایک پروفیشنل آدمی، لیکن میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ چیئرمین نادرا کو نہیں ہٹایا گیا، یہ طارق ملک صاحب جو ہیں وہ صرف نادرا کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ وہ تھا آئندہ انتخابات میں دھاندلی کا عظیم الشان منصوبہ، عظیم الشان اور سائنٹیفک طریقہ۔ وہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی دیکھتی رہ جائے گی یہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، مولانا صاحب کو بھی اندازہ ہو جائے گا، اور پاکستان تحریک انصاف کا تو خیر پتہ ہی ہے۔ تو یہ بہت کچھ ہونا ہے، تو اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ بھی کر رہی ہے۔ اور بہرحال اس کے بعد جو ہیں اب ذکا اشرف صاحب کو بھی نہیں مانا جا رہا پاکستان پیپلز پارٹی، پھر پیپلز پارٹی کو پنجاب میں نہیں آنے دیا جا رہا، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اور وہ بھی انکاری۔ اور مولانا صاحب کا سب کا خیال تھا کہ یہ اتحاد ہم آگے لے کے چلیں گے، آگے لے کے جائیں گے، اور اس کو انتخابی اتحاد کے طور پہ لے کے آئیں گے، اور اگلا الیکشن مل کر لڑیں گے۔ لیکن مسلم لیگ نواز شریف فیملی وہ کہتے ہیں کہ جناب اب ہمیں کیا مسئلہ ہے، اب تو ایک بھی ہمارا، دوسرا بھی ہمارا، تیسرا بھی ہمارا، تین جو ہیں تینوں چیف ہمارے، تو ہم کیوں اس طرح سے کریں؟ وہ یہ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا ہم مطمئن ہیں جی، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب آپ جانے، آپ کا جانے کام، آپ اپنا سندھ بچائیں، ہم تو سندھ میں بھی آ رہے ہیں۔ مولانا صاحب کو بھی جھنڈی کرا دی۔ میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ مولانا صاحب کو خاص طور پہ مولانا صاحب تھائی لینڈ گئے تھے، ابھی تک انہوں نے یہ نہیں بتایا تھائی لینڈ کیوں گئے تھے۔ ان سے ذرا پوچھیں، ہمارے جتنے بھی دوست ہیں ان سے ذرا پوچھیں، برائے اس کے کہ وہ ادھر ادھر کی خبریں۔ مولانا صاحب سے تھائی لینڈ لینے کیا گئے تھے، کیا ہوا وہاں پہ، اور اس کے بعد پتہ چلے گا۔ تو بہت ہی یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، بہت ہی بڑی خبر ہے پنجابی کے اندر، بہت بڑی خبر ہے۔ تو مولانا صاحب کیوں کیا لینے گئے تھے، کیا کر کے آئے، کیا خیر بہرحال۔ تو اس لیے اس کے بعد نئی پارٹی کا وجود بننے سے پہلے ہی وہ فارغ ہو چکی ہے۔ آئی پی پی استحکام پاکستان پارٹی، پاکستان تحریک انصاف سے جن لوگوں کو وہاں پہ بھیجا گیا تھا، عمران اسماعیل صاحب، فواد چوہدری صاحب، علی زیدی صاحب اور دیگر، وہ اب ظاہر ہے وہ کیسے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف کیسے کریں؟ عامر قیانی صاحب کیا کریں گے؟ وہ کیا وہ عمران خان صاحب کے خلاف 27 سال ان کی رفاقت ہے، 25 سال سے رفاقت ہے ان کی، اور وہ پارٹی کے لیے کام کرتے رہے، کیا وہ کہیں گے کہ جناب راتوں رات ان کو پتہ چل گیا کہ عمران خان تو بہت گندا ہے، اور کیا عمران خان صاحب کو اور پاکستان تحریک انصاف کو گالم گلوچ کر کے اور مسلم لیگ نواز کی بی ٹیم بن کے، استحکام پارٹی جو ہے بی ٹیم بن کے اور ان کے ساتھ ساز باز کر کے، کیا ان کو پذیرائی مل جائے گی؟ زیرو۔ اور سرویز جو ہو رہے ہیں ان سرویز کے مطابق ابھی تک نتیجہ جو ہے وہ سارے کا 0 ہے، مائنس سارے مائنس۔ اب جو سب کچھ کیا جا رہا ہے وہ ہو نہیں رہے، مائنس نہیں ہو رہے۔ پھر اگلی بات، چودھری پرویز الہی صاحب کی اہلیہ، کل ان کا 6 منٹ کا ان کا پہلی دفعہ میں نے ان کا سنا، اور ان کا سٹیٹمنٹ ویڈیو بیان سنا۔
اس میں دیکھ لیں آپ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے ساری حقیقت بیان کر، اور جس ڈاکٹر نے چودھری پرویز الہی صاحب کی اہلیہ کو فون کر کے کہا کہ آپ ذرا ان کا ریکارڈ لے آئیں، ہمارے پاس ریکارڈ نہیں ہے، تاکہ چودھری صاحب کا علاج کیا جا سکے کیونکہ وہ سیریس پیشنٹ ہیں، وہ ریکارڈ لے کے پہنچی تو اس ڈاکٹر کو تبدیل کر دیا گیا، یہ اس وقت کی سچویشن ہے۔ یہ انتقام کا، سیاسی انتقام کا، ذاتی انتقام کا، بغض حسد کا یہ انتہا ہے، یہ انتہا یہاں تک پہنچی ہوئی ہے۔ تو اسی طریقے سے باقی لوگ بھی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اعظم خان صاحب جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے سیکرٹری رہے ہیں، فواد حسن فواد کی طرح اب اعظم خان صاحب کو اٹھا لیا گیا۔ اعظم خان صاحب کل سے لاپتہ ہیں اور ان کو اٹھایا گیا، اور ان کو ظاہر اب ان سے کوئی بات کریں گے، کوئی سمجھنے کی کوشش کریں گے، وعدہ معاف گواہ بن جائیں، وعدہ معاف گواہ تلاش کیے جا رہے ہیں۔ اب کوئی ایسی چیز ہے نہیں، ابھی تک ریکارڈ پہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس پہ عمران خان صاحب کو یا ان کے کابینہ کے کسی بھی رکن کو، عمران خان اور ان کے کابینہ کے کسی بھی رکن کو آپ سزا دے سکیں۔ یعنی بجائے اس کے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو خوش ہونا چاہیے کہ ایک گورنمنٹ 3.5 سال رہی، ان کی دور میں اکانومی کے جو اعداد و شمار ہیں وہ بہترین آ رہے تھے، اور بہترین سٹیبلٹی تھی، کوئی گڑبڑ نہیں تھی، سخت فیصلے بھی ہو رہے تھے اور لوگ ان کو قبول بھی کر رہے تھے، پاکستان کے عوام ان کو ابزارب کر رہے تھے، برداشت کر رہے تھے، اور ٹیک آف کی طرف ہم جا رہے تھے۔ گروتھ 6% تھی، ہماری امپورٹ کم ہو رہی تھی، ایکسپورٹ بے پناہ بڑھ رہی تھی، ریمیٹنس باہر سے زیادہ آ رہے تھے، اتنے اچھے سائنس تھے کہ اس کے باوجود کیا ہوا، دنیا تعریف کر رہی تھی۔ اور خاص طور پہ کووڈ کے دنوں میں جو ہم نے ایک مل جل کر، جب ہم اتحاد اور اتفاق سے کریں گے نا، جب پنڈی اور اسلام آباد ایک تھا اور سارے کام اکٹھے ہو رہے تھے تو پاکستان ترقی کر رہا تھا۔ لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ اسی پاکستان ترقی کرتے ہوئے پاکستان کو ہم نے برباد کر دیا اپنے ہاتھوں سے، اور وہ جو ایک یہ 14 جماعتوں کو ساتھ لا کے بٹھا لیا، اور اب 14 جماعتوں میں سے بھی اب مائنس کیا جا رہا ہے۔ اب ان میں سے بھی مولانا کو بھی نکال دیں، زرداری صاحب کو بھی نکال دیں، ANP کو بھی نکال دیں، فلاں کو بھی نکال دیں، فلاں کو بھی نکال دیں، صرف ایک ہی چلے گا جی، جاتی عمرہ برانڈ چلے گا، رائے ون برانڈ چلے گا، اور کچھ نہیں چلے گا۔ تو یہ ساری کی چیزیں ہو رہی ہیں۔ اتنا اچھا پاکستان جا رہا تھا اور ایک آرگینک وے میں چل رہا تھا، الیکشن ہونے تھے، تو پھر کیا ضرورت تھی؟ صرف ایک ایکسٹینشن کے لیے سارا کچھ کرنا پڑا، اور وہ ایکسٹینشن بھی نہیں ملی، اور وہ ایکسٹینشن والے صاحب بھی چلے گئے۔ اس کے بعد بھی اگر انہی کی پالیسیوں کو کنٹینیو کرنا ہے تو پھر تو پاکستان کا یہی حال ہوگا جو ہو رہا ہے۔ تو بہرحال صورتحال اس وقت یہ ہے کہ سارے کے سارے گتھم گتھا ہیں، سب کے سب۔ PDM آپس میں گتھم گتھا، PDM پیپلز پارٹی مسئلہ، نئی جماعت استحکام پاکستان پارٹی اس میں پھڈا، پاکستان تحریک انصاف اس کو توڑا جا رہا ہے، اس کو بکھیرا جا رہا ہے، اور لطیف خان کھوسہ صاحب کے گھر پہ آپ کو معلوم ہے فائرنگ ہو گئی ہے۔ انہوں نے کل ایک تقریر کی تھی، لہٰذا ان کو بھی نشانہ، تو پوری وکلا کمیونٹی کو میسیج دیا گیا کہ جناب ہم آپ کی طرف ہیں، ہم آپ کو بھی اسپیئر نہیں کریں گے۔ یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، اور یہ سارے معاملات جو ہیں مزید گھمبیر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو میں ایک بار پھر کہوں گا کہ سینسیبل وے میں کام کرنا چاہیے، سوچ بچار کے کرنا چاہیے، اور آگے بڑھنا چاہیے۔ اس کی وجہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، اگر کیا ہمارے خلاف اگر ساروں کے خلاف مقدمات درج کرنے سے کیا کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا؟ صحافیوں کے خلاف مقدمات درج کرنے سے، میڈیا پر پابندی عائد کرنے سے، اور کنٹینٹ کو کنٹرول کرنے سے کیا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ بہت ہی ہمبل وے میں کہ یہ 77 میں تو کوئی ٹی وی نہیں تھا، تو 77 میں مسئلہ حل ہو گیا تھا، اخبارات پہ پابندی لگائی تھی، کیا مسئلہ حل ہو گیا تھا؟ تو ایسا نہیں ہے۔ تو بہتر ہے کہ دوبارہ ریکنسیلیشن کی جائے، آپس میں بیٹھ کے کوئی حل نکالیں، اور عمران خان صاحب اگر کہہ رہے ہیں کہ آئیں بیٹھ کے بات کریں تو میرے خیال بیٹھ کے بات کر لینی چاہیے، اس میں حرج نہیں ہے، اس میں اچھا نتیجہ نکلے گا۔ ہاں، آپ جب بیٹھ جائیں گے، جیسے ہی آپ عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھیں گے، تو آپ کو جو خطرہ ہے کہ پھر ادھر سے گالیاں شروع ہو جائیں گی۔ تو عمران خان صاحب نے تو ابھی تک کوئی گالی نہیں دی، پاکستان تحریک انصاف نے تو فوج کو کوئی گالی نہیں دی، تو اگر وہ گالیاں بھی نہیں دے رہے
اور بات بھی کرنا چاہ رہے ہیں، دوسری طرف گالیاں بھی دے رہے ہیں، دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، اور ابھی تک دے رہے ہیں، اور ابھی تک بلیک میل کر رہے ہیں، تو کیا ہے معاملہ کیا ہے؟ یہ ذرا سوچیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔